बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। साहिबित ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम। ए ताज वाले जिसके सर पे 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नबूवत और रसालत का ताज है। ए परवरदिगार आलम के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा तुज़हरा के बाबा हसनैन के नाना, आप पर करोड़ों दरूदों और सलाम। माहे रबीउल अव्वल में परवरदिगार आलम ने आलमे इंसान को इतना बड़ा तोहफा दिया जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके लिए परवरदिगार आलम ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु व अन आरिफु फ़खलक़तुक या मोहम्मद। परवरदिगार आलम फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने इस चीज को बेहतर समझा कि मैं दुनिया में पहचाना जाऊं। ए मेरे हबीब मोहम्मद, मैंने तेरे नूर को खल्क किया। वो परवरदिगार आलम के जिसको न इबादतों की जरूरत है, इबादतों के लिए बारगाहे इलाही में फरिश्ते हैं जो रकू में हैं, जो सजू में हैं, जो कयाम में हैं। कोई फरिश्ता सुभान रब्बियल आला का विर्द कर रहा है, कोई सुभान रब्बियल अजीम का विर्द कर रहा है। परवरदिगार आलम को इबादत की जरूरत नहीं, लेकिन परवरदिगार आलम ने अपनी पहचान के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को खल्क किया। परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि अगर मैं तुझे न बनाता, ना आसमान को खल्क करता, न जमीन को खल्क करता, न सूरज, न चांद, न सितारे, मैं कुछ भी खल्क ना करता है मेरे हबीब मोहम्मद, अगर मैं तेरे नूर को ना खल्क करता। इतना इश्क किया, अपना महबूब बना लिया, अपना महबूब कहलवाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे हबीब मोहम्मद, मैंने आलमीन के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। आलमीन, हमें तो सिर्फ चांद नजर आता है, सूरज नजर आता है, कुछ सितारे नजर आते हैं और अपनी जमीन को देखते हैं, लेकिन उलमाए हक लिखते हैं, माहिर फल्कियात लिखते हैं और हमारे आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें बताया कि एक आलम नहीं 18,000 आलमीन हैं इस कायनात में। तो परवरदिगार आलम ने 18,000 आलमीन के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। और परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, है मेरे हबीब मोहम्मद, तू कायनात में रहमत ही रहमत है, तो कायनात में बरकत ही बरकत है। और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी ने सवाल किया रहमतल लिल आलमीन की रहमत कहाँ तक महदूद है? हमारे उलमाए हक बयान करते हैं कि जब इस आयत की तलावत करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जिस आलमीन का रब वो परवरदिगार आलम है, उस आलमीन की रहमत, उस आलमीन की बरकत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके फयूज, उनकी बरक़ात इस दुनिया पे इस तरह से है कि जिस तरह सूरज रोज निकलता है, जिस तरह चांद अपने अतवार को पूरा करता है। तो पता चला कि जहां जहां पर आज रहमत है, बरकत है, करम है, फैज की बारिशें हो रही हैं, तो ये सब का सब सरकार दो आलम हसनैन करीमैन के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुक़द्दस की रहमत की वजह से है। तो ये उनका रहम, उनका करम, उनका फैज कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि परवरदिगार आलम ने उनको वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहनाकर इस दुनिया में भेजा। और इस दुनिया में जब तक रहम रहेगा, जब तक करम रहेगा, जब तक फैज रहेगा,
تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب تک اس کائنات میں رحم ہے، کرم ہے، فیض ہے، اس کائنات میں وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ آج اسی رحم اور کرم کے فیض سے دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک رحمت کا قطرہ پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو ماہ ربیع الاول کے اس رحمتوں والے مہینے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت عمل لے کر آئی ہوں، اور یہ عمل ایسا ہے کہ اگر ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں کا، اس عمل کے لیے شرط یہ ہے سب سے پہلے با ادب، اہل معرفت، آپ کو پتا ہو کہ آپ یہ عمل کس ہستی کو ہدیہ کر رہے ہیں، اس ہستی کی معرفت آپ پر لازم ہے۔ اس کے بعد اس عمل کا ادب آپ پر لازم ہے کہ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ہم نے با ادب رہنا ہے، اور جو جو لوازمات ہیں وہ اسی طرح پورے کرنے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں اگر کسی کو مدعو کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا نظام ہو، کسی کو ہمارے گھر سے بدبو نہ آئے، کسی کا ہمارے گھر میں آ کر دل خراب نہ ہو، کسی کو یہ نہ لگے کہ ہمارا گھر گندا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، آپ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، لوازمات پورے کرتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، معطر کرتے ہیں گھر کو۔ تو جس گھر میں آپ دعوت دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس گھر میں آپ مدعو کر رہے ہیں اس ہستی کو، جس ہستی کے لیے پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا، پروردگار عالم اس کائنات کو سجایا، ایک ایک چیز سجائی، سورج، چاند، ستارے سب گواہی دے رہے ہیں پروردگار عالم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اور ان کی نبوت کی۔ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری کے لیے۔ اللہ نے 1,25,000 انبیاء اس لیے بھیجے کہ جاؤ اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے کر آؤ، اور آنے والے نے یہ بتایا کہ سب سے اخیر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر اختتام نبوت ہوگا، جو اتمام حجت کریں گے، ہر نبی نے اس آخری آنے والے کی خوشخبری دی ہے۔ تو اس ہستی کو جب آپ اپنے گھر میں مدعو کر رہے ہیں تو ادب پہلا کرینہ ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور اگر اس سارے لوازمات کو پورا کر کے آپ نے یہ عمل کیا جس کا نام درود تاج ہے، جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گی، تو اگر اس طرح سے آپ نے یہ عمل کر لیا تو کچھ بعید نہیں ہے پروردگار عالم جو تاج آپ چاہتے ہو وہ تاج اٹھا کے آپ کے سر پہ رکھیں گے۔ جس قسم کا آپ تاج چاہو گے، جو آپ کی دعا ہوگی، پروردگار عالم اپنے اس حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی اس دعا پر قبولیت کی مہر لگائے گا۔ اب عمل کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ عمل کیا ہے۔ تو یہ وہ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کے عدد ہیں 92، یعنی کہ 92۔ درود تاج آپ نے، اچھا اب یہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے عمل کس ٹائم کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ پوری ڈیٹیل آپ غور سے سن لیں۔ آپ یہ عمل ظہر اور عصر کے درمیان بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ عمل فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ عمل مغرب اور عشاء کے درمیان بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ تہجد کی نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے ظہر اور عصر کے درمیان کیا ہے تو کل اگر آپ کا اس وقت ٹائم نہیں ملا آپ کو تو آپ عشاء اور مغرب اور عشاء کے درمیان بھی کر سکتے ہیں، آپ تہجد بھی کر سکتے ہیں۔ جس ٹائم بھی آپ کو ٹائم ملے آپ یہ عمل بجا لائیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اگر آپ نے آج 3 بجے کیا تو کل آپ نے 3 بجے ہی کرنا ہے۔ اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی مدت نہیں، بس
اگر اس کے لیے قید ہے تو ادب کی قید ہے کہ آپ نے جس جگہ پر یہ عمل کرنا ہے وہ آپ کی جگہ پاک و پاکیزہ ہو. غسل دیں اپنے گھر کو، معطر کریں اپنے گھر کو، اور ایک کمرہ مختص کر دیں. ایک کمرے کو آپ اس عمل کے لیے لازم کر دیں کہ اگر میں نے وہ 11 دن کا عمل، میں آپ کو بتاؤں گی 11 دن کا عمل ہے، تو اپنے 11 دن اس کمرے میں جوتا لے کر نہیں جانا. اس کمرے میں کوئی ایسی عورت نہ جائے کہ جس پر کوئی غسل واجب ہو، کوئی ایسا مرد نہ داخل ہو جس پر کوئی غسل واجب ہو. اس کمرے کو آپ نے بالکل دنیا داری سے پاک رکھنا ہے، معطر رکھنا ہے. کوشش کریں کوئی ایسے تیل کا دیا جلائیں جس میں خوشبو آتی ہو، یا کوئی ایسی اگربتی جلا لیں جو بہترین خوشبو کی ہو. اپنے کمرے کو معطر کریں، اور جب آپ کے پاس ٹائم ہو اس وقت آپ یہ 92 ٹائمز 92 مرتبہ درود تاج کی تلاوت کرنی ہے. اول و آخر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور 92 مرتبہ درود تاج. 11 دن آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے. کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، خوشبو لگا کر، اپنے کمرے کو معطر کر کر، پاک و پاکیزہ کر کے. اور کوشش کریں کوئی ایسا انسان، کوئی مرد، کوئی عورت داخل نہ ہو جس پر غسل واجب ہو. اور جوتا لے کر اس کمرے میں نہیں جانا. کوشش کریں کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ اسی کمرے میں نماز پڑھے. قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وہ اسی کمرے میں تلاوت کریں. اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے تو گھر کا ایک کونا مختص کر دیں، حد مقرر کر دیں کہ اس حد میں کوئی جوتا لے کر نہیں جائے گا. آپ 11 دن یہ عمل کریں، اور جب 11 دن پورے ہو جائیں، 11واں دن آئے تو آپ نے میٹھی چیز، سفید میٹھی چیز بنا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز دینی ہے، ہدیہ دینا ہے. سفید کلر کا امامہ یا سفید کلر کا سوٹ کسی ایسے انسان کو دینا ہے جو عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو. کوشش کریں کہ وہ سید ہو. اگر سید آپ کو نہ ملے، کسی ایسے مومن کو دے دے جو معرفت والا ہو، جس کو پتا ہو کہ میں کس کے نام کا سوٹ لے رہا ہوں یا امامہ لے رہا ہوں. میں نے اس امامے کی اور اس اپنے تحفے کی لاج رکھنی ہے. اپنی طرف سے وہ ہدیہ کریں اور 11 دن مکمل کریں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم ماہ ربیع الاول کے صدقے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کے صدقے تمام مومن مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، ہر کسی کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو بھی طلبگار ہے پروردگار عالم سے رحمت کا، اس رحمت للعالمین کے صدقے پروردگار عالم ہر کسی پہ اپنا رحم کرے، اور پروردگار عالم ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائے.